बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। नाजरीन, आज हमने बड़ा ज़बरदस्त मैच देखा और कराची के नेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला गया कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। लग ऐसा रहा था कि दोनों टीमें ही कराची की हैं, यानी जो जोश व खरोश था शायकीन क्रिकेट का या वहाँ मौजूद जो हाजरीन थे नेशनल स्टेडियम में मौजूद थे, एक एक बॉल पे जो अपलॉज मिल रहा था दोनों टीमों को इक्वली ये अपलॉज मिल रहा था। यानी क्वेटा की टीम जिसमें ज़्यादातर कराची के प्लेयर्स हैं और कराची किंग्स की टीम जो कि कराची को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए और फिर आज इतवार का दिन, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि स्टेडियम में हुजूम ना होता। बहरहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच देखने में आया। राबिल, क्या कहती हैं आप, कैसा लगा आपको मैच? मुझे बहुत अच्छा लगा मैच, क्योंकि एंड तक मैच फंसा रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन जीतेगा। और क्या कहते हैं, सरफराज ने बता दिए कि वो साबित कर दिए कि वो वाकई एक अच्छे कैप्टन हैं और वो अपने टाइटल को जो है वो लेके चल रहे हैं, बचा रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है क्योंकि डिफेंड कर रहे हैं अपने टाइटल को, लास्ट टाइम के चैंपियन है और इस वजह से जो है वो मतलब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हालांकि कराची किंग्स की टीम भी कोई कम अच्छी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट ओवर तक हम कह सकते हैं, सेकंड लास्ट ओवर तक ये मैच चला। 19वें ओवर में इस मैच का इख्तिताम हुआ और ये मैच आज का बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल था और देखना यही था कि किस टीम का पलड़ा भारी रहता है, यानी जो टीम ये मैच जीतती उसका पलड़ा भारी समझा जाना था। तो ये फैसला होता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो इस वक्त अपना पलड़ा भारी कर चुके हैं और एक अच्छी फतह उनको नसीब हुई है। नाजरीन, अपने मेहमानों का या अपने मेहमान का आज का आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। क्रिकेटर हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा तजिया करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कहते हैं, कैसा मैच आज देखने को मिला? एक और बेहतरीन मैच। कराची की ग्राउंड की खूबसूरती लोगों की वजह से, कराचीइट्स की वजह से, और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि आज हाउसफुल था। एज यू सेड के इट वाज एक्सपेक्टेड। कराची में हमेशा इसी तरह का जो खरोश नज़र आता है और ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक टीम कराची को रिप्रेजेंट कर रही थी और एक टीम क्वेटा को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन मोस्टली प्लेयर्स बिलोंग्स टू कराची। सो बेसिकली ये कराची का मैच था। बिल्कुल एक अच्छा मैच, थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच, इससे ज़्यादा अच्छा मैच हो सकता था, लेकिन एक्सपेक्टेड जो चीज़ थी कि लो स्कोरिंग मैच पे भी दोनों टीमें बहुत अच्छे तरीके से फाइट की दोनों ने। 150 ऑड रन का टारगेट। लाहौर में ज़्यादा हमें स्कोर्स नज़र आ रहे हैं, कराची में स्कोर्स थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? कराची में जैसे स्टार्ट हुआ तो 202 भी हमने देखा, 168 भी देखा। अब जो है बॉलिंग जो है वो मोर और लेस परफॉर्म करना स्टार्ट किया हुआ उसने। अगर आप आज देखें तो जिस तरह का शुरू के ओवर्स थे, जिस तरह का सर्किल में कराची किंग्स ने परफॉर्म किया, इतने अच्छे बैट्समैन होते हुए भी उनके टोटल जो था वो बहुत ही अंडर द आई वुड से कि एवरेज जो आप लेकर चलते हैं ना, उससे भी नीचे था और बड़े नाम है सारे। लेकिन क्या वजह है इसकी वजह यह है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ बॉलिंग की। स्टंप से बाहर यानी उनको स्पेस या रूम नहीं दे रहे थे हिट मारने के लिए या अपने आर्म्स को एक्सटेंड करने के लिए। सर, 9 विकेटों का गिर जाना कराची किंग्स की पहली इनिंग्स में। बिल्कुल, और फॉल ऑफ विकेट्स ऐसे है कि बाकायदा पता चल रहा है, और जिस तरह से जो रन रेट शुरू से चला, चार्ज नहीं हो पाए। यानी अगर 10 ओवर्स के इख्तिताम पे 75 या 80 रन थे तो फिर आखिर तक वही टोटल जो आना था वही आया। इस तरह कहते हैं कि आखिरी 5 ओवर्स में T20 में मारा जाता है और टारगेट या स्कोर कहीं का कहीं पहुंचाया जाता है, वो चीज़ देखने को नहीं मिली। वो इस वजह से नहीं देखने को मिल रही कि जहां थोड़ी सी पार्टनरशिप इनकी लगती थी उसमें से कोई ना कोई विकेट गिर जाती थी। और इसमें जो मेन फैक्टर था वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स का था। क्रेडिट गोज टू देम। उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की और कंसिस्टेंट इंटरवल्स के साथ जो विकेट्स उन्होंने हासिल की, ये इतना आसान नहीं होता T20 में जब एक बैट्समैन परफेक्ट बैटिंग विकेट पे सेटल हो जाता है तो फिर उससे बॉल बचाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की है और फिर उसके बाद आप ये देखें कि कराची किंग्स ने भी बेहतरीन बॉलिंग। तो कराची किंग्स की बॉलिंग को खासतौर पे मोहम्मद आमिर जो कि फेवरेट हैं राबेल के, ये भी सवाल भी आपसे करना चाह रही थी। मोहम्मद आमिर आज बहुत एक्सपेंसिव नहीं रहा टीम के लिए और बहुत एग्रेसिव रहा है
آف ڈے تو ہر کسی پہ آتا ہے، یعنی T20 یا شارٹر فارمیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا بھی بیڈ ڈے آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد عامر نے خراب بولنگ کی، اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے بیٹسمین بہت اچھا کھیلے اور وہ اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو یہ تو آف ڈیز چلتے رہتے ہیں. اعظم کی اور سرفراز کی کافی اچھی پارٹنرشپ رہی ہے اس میں. ہاں، اعظم جس طرح گرو کر رہا ہے، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اعظم could be one of the star for future. سر رننگ بٹوین دا وکٹس میں کیا شروع سے کہا جا رہا تھا اعظم کے لیے کہ رننگ بٹوین دا وکٹس جو ہے وہ اعظم سے نہیں ہو پا رہی، یعنی سرفراز احمد جو کہ بہت زبردست رنر ہے، وہ سنگلز اور ڈبلز سے بھی میچ نکال جاتے ہیں، اسٹروکس اپنی جگہ. اعظم کو سرفراز کے ساتھ وکٹوں کے درمیان دوڑنے میں مشکل ہو رہی تھی اور آخر کار رن آؤٹ ہی ہوئے. ہاں ڈاکٹر صاحب، ہوتا کیا ہے کہ یہ ڈے ان ڈے آؤٹ کی پریکٹس ہوتی ہے. اعظم ابھی بالکل نیو کمر ہے. اچھا، پریکٹس میں آپ اس قسم کی پریکٹسز نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو بہت کم کرتے ہیں. اس میں موسٹلی آپ اپنی بیٹنگ پہ یا بالنگ پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ریئل میچ میں آتے ہیں اور 30-40 ہزار کا مجمع ہوتا ہے تو یقین کریں، آپ تو اس کو وٹنس کرے میں آپ دونوں نے، آپ کو آواز نہیں آتی بالکل، اور بہت ہی لاؤڈ قسم کا. اور وہاں پہ آپ کے پاس چانس نہیں ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو یس اور نو کرنے میں ہچکچائیں. اگر آپ جو بڑے بیٹسمین رہے ہیں زیادہ تر اچھے رننگ بٹوین دا وکٹس کرتے رہے ہیں، چاہے سنیل گواسکر کی بات کی جائے، ٹینڈولکر کی بات کی جائے، جاوید میاں کی بات کی جائے، مطلب سنگل ڈبل کر کے وہ ٹیم کو تھکا دیا کرتے تھے. جن کی رننگ بٹوین دا وکٹس اچھی نہیں رہی، ان میں اگر پاکستان کی بات کروں تو انضمام الحق اور شاہد آفریدی، جو شاید وکٹوں کے درمیان دوڑتے اتنا اچھا نہیں ہے، وہ اپنے اسٹروکس اور اپنی جو ان کی ڈرائیوز ہوتی ہیں اس پہ اتنا مطلب ان کو اعتماد ہوتا ہے، اتنا انحصار کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ اگر رننگ بٹوین دا وکٹ کی بات کرتے ہیں تو اعظم کے والد یعنی معین خان صاحب ون آف دا بیسٹ رننگ بٹوین دا وکٹس کے وہ تھے. اور جیسا آپ نے کہا کہ انضمام کو لے لیں یا شاہد کو لے لیں، ان کو زیادہ کانفیڈنس اپنے سٹروکس پہ تھا. ان کو پتا تھا کہ وی کین چینج دا گیم بائی دا سکسز اور فورس اینڈ وی کین ہٹ اینی ٹائم. تو اس وجہ سے وہ اپنی وکٹ رننگ یا رن آؤٹ ہو کے گنوانے سے، حالانکہ انزی میرا خیال ہے سب سے زیادہ رن آؤٹ ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں. تو پھر تو ٹیمیں ٹارگٹ کیا کرتی تھی نا کہ جس اینڈ پہ انضمام نے پہنچنا ہے اسی اینڈ پہ تھرو کرنی ہے سر. وہ تو پھر یہ ٹارگٹ کر لیتے تھے نا کہ کسی کو جس کو رننگ بٹوین، اور یہی آج اعظم کے ساتھ ہوا. وہ تو اعظم کو تو واپس جانا پڑا نا سر، کال آف کر دی تھی انہوں نے سرفراز نے. جب آپ کمٹ کر جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہاں میں پہنچ جاؤں گا، یہ رننگ بٹوین دا وکٹ کا آرٹ نہیں ہے. آپ نے تو پہنچ ہی جانا ہے. اگر آپ کا پارٹنر نہیں پہنچ پائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس مسٹیک میں آپ کا بھی ہاتھ ہے. تو یہی آج بھی ہوا، اور سرفراز نے وائز ڈیسیجن اس لیے لیا کہ اس کو پتا تھا کہ میچ اب ہم لوگ جیتنے کی طرف جا رہے ہیں. اعظم ینگسٹر ہے، اینی ٹائم وہ اپنا ٹیمپر تھوڑا سا لوز کر کے کوئی لوز شاٹ کھیل سکتا ہے. بڑی بات یہ ہے ظفر بھائی کہ آج سرفراز نے واقعی اعظم کو کھلایا ہے. بالکل، یعنی خود اپنے سامنے دوسرے اینڈ سے کھڑے ہو کے باقاعدہ ایک، کیونکہ نئے بیٹسمین کو ایک تھوڑی سی ٹرسٹ یا آپ یہ کہہ لیں کہ مورل ہائی ہوتا ہے نا کہ ایک سینئر بیٹسمین سامنے، جس طرح میاں توصیف سے بھی پرفارم کرا جاتے تھے، کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن وہ کسی بھی بولر سے ٹیل اینڈر سے جو ہے نا پرفارم کرا جاتے تھے. ہاں، اور یہ چیز آتی ہے جب آپ پاکستان کرکٹ یا کسی بھی لیول کی کرکٹ کی پرائم کو ٹچ کر رہے ہیں. سرفراز اس لیے آپ کو اس رول میں نظر آ رہا ہے کہ یہ رول اس نے پچھلے 8-10 سال کی محنت کے بعد حاصل کیا ہے. اس وقت اس کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوگا، بینگ اے کیپٹن، بینگ اے مینٹور، کیونکہ اعظم کے لیے تو وہ مینٹور ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو
پروف کرنا ہے, اس کو پروف کرنا ہے کہ میں نے پاکستان ٹیم کی قیادت کی ہے اور میں ابھی بھی اتنا اچھا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو آ کے دوبارہ سے اسی سٹیج پہ لے جا سکتا ہوں جہاں پہ میں چھوڑ کے گیا تھا. تو یہ تمام چیزیں, یہ فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں کرکٹ میں. جی رابل, آپ کیا پوچھنا چاہیں گی خاص طور پہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حوالے سے؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بولا تھا کہ ان کو پچ کا بھی آئیڈیا ہے تھوڑا بہت, تو اس کی وجہ سے وہ بالکل رابل, یہ ایسے ہی ہے. کیا کہتے ہیں, اعظم تو آج گولی کی طرح بال اڑائے جا رہا تھا اور بڑا اچھا سا ایک ماحول کریٹ ہوا تھا. حالانکہ جب وہ آؤٹ بھی ہوا تو لوگوں نے اس کو مطلب بڑے اچھے طریقے سے سی آف کیے, یہ نہیں کہ وہ مطلب اس کو ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے, تو وہ اس نے بلکہ بیٹ کو اپنے ہٹ وغیرہ کیا, لیکن کسی نے کچھ نہیں بولا. کراؤڈ نے اسٹینڈنگ اویشن دی, خاص طور پہ ویب ریچرڈز نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جیسے ہی وہ اپنے کیمپ میں پہنچے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہی رائٹ جیسچر ہے. نہ صرف نیشن کا ایسا جیسچر ہونا چاہیے بلکہ مینجمنٹ کو بھی اسی طرح پروف کرنا چاہیے. دیکھیں, ایک 18 سال کا لڑکا 30-35 ہزار لوگوں کے سامنے پرفارم کر رہا ہے, اور 30-35 ہزار تو گراؤنڈ میں موجود ہیں. اگر آپ اپنے ویورز کا سوچیں, جو پوری دنیا میں پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں تو وہ ملینز اینڈ ملینز میں ہیں, اور یہ پلیئر کو بینگ اے پلیئر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور اس پریشر کو ہینڈل کرتے ہوئے آپ اچھا پرفارم کریں اور پھر رن آؤٹ. ایک ایسا ٹائپ آف آؤٹ ہے جو کہ کوئی بھی نہیں ہونا چاہتا, لیکن کیونکہ کرکٹ کا پارٹ ہے اور آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, تو اس وجہ سے. اور مینجمنٹ جو ہے ادھر جو رول پلے کر رہی ہے, دیکھیں اس پی ایس ایل کے بعد اعظم ایک آپ کی پروڈکٹ بنتی جا رہی ہے, اور اس میں جہاں اعظم کا ہاتھ ہے, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کا ہاتھ ہے, اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ گلیڈیٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ان کی مینجمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ندیم بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے اس پہ ٹرسٹ دیا اور اس کو فری ہینڈ دیا کہ جا کے اپنے نیشنل کرکٹ کو, اپنے نیشنل گیم کو لوگوں کو دکھاؤ. تو اس وجہ سے آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہیں پریشر میں ہے, اسی وجہ سے وہ جیسے آپ نے کہا ہر بال کو اڑا رہا ہے. لاسٹ ٹائم میں تھوڑا سا پریشر میں آ گیا تھا کیونکہ وہ میرا خیال سے ہاف سینچری کے چکر میں تھا. ہاں, سیکنڈ ٹائم کسی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ جب 50s کے نزدیک ہو تو ہاف سینچری, اور پھر جب 90s میں ہو تو پھر کامران کی مثال لے لیں. کامران بھی اس دن نروس 90s کا تھا اور اس کا ایک کیچ ڈراپ ہوا تھا. تو یہ سب چیزیں تو ہیں, پریشر تو ہے, اور یہ بال ٹو بال چینج ہوتا ہے گیم. یہ وہ نہیں ہے کہ فٹ بال کی طرح یا ہاکی کی طرح نہیں ہے کہ اگر آپ سے بال چھن گئی تو آپ بھاگ کے جا کے کور کر سکتے ہو. اٹس اے ون بال گیم اسپیشلی فار دا بیٹسمین. تو اگر ایک بال آپ نے غلط کھیل دی. کراچی کنگز کی بیٹنگ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج کوئی اچھی بیٹنگ نہیں نظر آئی. بڑا افسوس ہوا مجھے, کوئی بھی جو ان کا کھلاڑی ہے وہ زیادہ رن اسکور نہ کر سکا. 20, 22, 25, 30 ایسے رنز ہیں, اور ایسے 20-22 رن نظر آئے ڈاکٹر صاحب, جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ 8 رن پہ آؤٹ ہو گئے اور بہت کم سکورز نظر آئے. مقصد اگر کوئی 20-22 رن بناتا ہے اور کیری کرتا ہے پوری بیٹنگ کو اور فنش کرتا ہے 70-80 پہ, تو وہ 20-22 رن جو اسٹارٹ اپ ہے اس کا, وہ آپ کو برا نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ اسٹارٹ سلو لیتے ہو اور اس کے بعد فنش نہیں کر پاتے تو نہ صرف آپ اپنی ٹیم کا نقصان کرتے ہو بلکہ اپنا انڈیویجولی بھی نقصان کرتے ہو. آج کراچی کی پوری ٹیم کا یہی پرابلم تھا. جو بھی پلیئر آیا, ایون شرجیل کا میں نے دیکھا تو 9 یا 10 بالوں پہ اس کے 6 رن تھے, وچ آئی واز سرپرائز کہ شرجیل جیسا پلیئر سرکل کی کرکٹ, اور پھر وہ اتنے آرام سے کھیل رہا تھا. آج میرا خیال ہے کہ کراچی کنگز کسی ڈیفرنٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آئی تھی, کوئی ڈیفرنٹ پلاننگ تھی, اور میری جہاں تک کرکٹنگ نالج ہے میرے حساب سے وہ چاہ رہے تھے کہ فرسٹ 10 اوورز میں ہم 70-80 کریں, کم سے کم وکٹس کو لوز کریں, اور آخری 10 اوور میں ہم اس کو ٹوٹل 100 پہ لے کے جائیں. لیکن آج بابر اعظم بھی اس طرح کے رن نہیں بنا سکے, اور کیونکہ بہت زیادہ فیوریٹ, اور لوگ جو ہیں ایسا لگ رہا تھا جہاں فیلڈنگ بھی کر رہے تھے نا وہاں تماشائی وہاں شور مچا رہے تھے, یعنی بال سے اس کا تعلق نہیں تھا. بہرحال ظفر بھائی آپ سے مزید بات کریں گے, ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے دی آرکڈ اسکول. جیتے گا پاکستان HBL PSL 5 پاورڈ بائی میڈی کیپ.
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دی آرکڈ اسکول جیتے گا پاکستان HBL-PSL 5 پاورڈ بائی میڈی کیمپ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، میرے ساتھ موجود ہیں اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے میچ کے حوالے سے جو آج کھیلا گیا. اور آج کا یہ میچ بہت ہی انٹرسٹنگ میچ، 19ویں اوور تک یہ میچ چلا دوسری اننگ میں اور کوئٹہ گلیڈیٹر نے شکست دے دی کراچی کنگز کو. ابتدا میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بہت زیادہ فائٹ کرنی پڑے گی، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے یہ میچ آگے بڑھتا گیا ویسے ہی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے جیت آسان ہو گئی. جی رابل، آپ کیا کہتی ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حوالے سے، کیسی پرفارمنس لگی؟ بہت اچھی پرفارمنس رہی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سرفراز جو تھا اس کی PSL 4 میں کافی اچھی پرفارمنس رہی، تو اس دفعہ تھرو آؤٹ رہے گی یا نہیں؟ دیکھیں یہ بتانا تو میرا خیال ہے سرفراز بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کی پرفارمنس کیسی رہے گی، لیکن ایکسپیکٹیشن کیا نظر آ رہا ہے سر آج کی میچ میں تو ہمیں تھوڑی نظر آئی پرفارمنس. جس قسم کے پریشر میں اس وقت سرفراز ہے، آپ اگر پاکستان ٹیم سے نہ صرف باہر ہو گئے ہوں بلکہ تینوں فارمیٹ کی کپتانی بھی آپ نے لوز کر دی ہو، اس کے بعد پریشر ہینڈل کرنا یہ ریئل ٹیسٹ ہے اس کے لیے. ابھی تک جتنے بھی میچز ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو عمر اکمل کا انسیڈنٹ، اس کے بعد اس کے اوپنرز کا فیلئر، جس طرح اس کے اوپنرز پرفارم نہیں کر رہے، اس کے بعد باقی ٹیم جو ہے اس کی وہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیم میں نا شفلنگ بہت کرنی پڑے گی. جیسے انور علی آج انڈیکٹ ہوا، اس نے وننگ شاٹ میرا خیال اسی نے مارا، چھکا مارا بہت ہی خوبصورت. تو یہ جو سینیریوز ہیں یہ ٹوورڈز جا رہے ہیں ٹو چیک سرفراز مینٹل اسٹرینتھ. آئی وڈ سے کہ جو اس کی مینٹل اسٹرینتھ ہے یہ اگر اس جگہ پہ اور اس موقع پہ قائم رہی تو اس رولر کوسٹر سے جب وہ باہر نکلے گا تو پھر وہ جس قسم کا اس کا کانفیڈنس ہے وہ اپنی ٹیم کو لے کے چلا جائے گا. بڑے کام ہو کے کھیل رہے ہیں، کوئی اگریسو لک یا کچھ اس طرح کا نظر نہیں آ رہا. ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے اس وقت اس کی ٹیم کی نا. آپ دیکھیں اوپنرز اس کے رنز نہیں بنا رہے. فرسٹریشن آبویسلی آن اینڈ آف فیلڈ میں آپ کو نظر آتی ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ سرفراز تھوڑا سا اپنا پیشنس کو لوز کر رہا ہے. سر حالانکہ بڑے نام ہیں، روئے ہے، شین واٹسن ہے اور یہ لوگ ان سے اوپن کرا رہے ہیں اور ساری چیزیں چل رہی ہیں سر. جی پھر بھی مطلب اسٹار کرکٹرز موجود ہیں سر کوئٹہ گلیڈیٹر میں. بالکل ہیں. نیا بال جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سوائے ایک اسلام آباد نے جو جس میچ میں پرفارم کیا رونچی، ایک تو پروناؤنسیشن میرے کو کنفرم نہیں ابھی تک ہو پا رہا. میں نے رمیز بھائی کو سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ رونچی، اور ویسے لوگوں کو سنو تو رونکی کہتے ہیں. تو آئی ایم ناٹ شیور، لیکن جو بھی ہے اس کے علاوہ ان کے جو دونوں اوپنرز کھیلے ہیں اس کے علاوہ ابھی تک پورے PSL میں ایسے اوپننگ پارٹنرشپ نظر نہیں آ رہی. اس کا ریزن یہ ہے کہ وائٹ بال جو ہے شروع میں جو 3-4 اوور ہیں اور جب پچ فریش ہوتی ہے اس ٹائم نیا بال تھوڑا سا ورک کر رہا ہے. جب ایک دفعہ 4-6 اوور گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بیٹسمین رن بنانا شروع کر رہے ہیں. سوائے کامران اکمل، ہاں شروع میں ہی، لیکن نیا بال اسپنر نے سٹارٹ کیا ڈاکٹر صاحب اس دن. صحیح ہے نا. نیا بال میں فاسٹ بالنگ میں ورک زیادہ نظر آئے گا. وہ جو اسپنر کرے گا وہ ایک گیمبل کھیلا تھا سرفراز نے کہ کوئی مس ہٹ ہو جائے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کامران اکمل اگر سرکل کھیل گیا تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کوئی دور تک چانس نہیں ہے. اور نمبر 2 جب آپ بہت جیسا اسکور 148 150 ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ارلی وکٹس چاہیے ہوتی ہیں، اور جب تک آپ آؤٹ نہیں کریں گے سرکل میں چانس لے کے اس وقت تک آپ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کو 20 اوورز کھلاتے ہیں. پرانی گیند پہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، وسیم اور وقار یونس ریورس سوئنگ کیا کرتے تھے اور وہ ایک ایسی ایج حاصل تھی پاکستان کو کہ اچھی ٹیموں کے 40 اووروں کے بعد چھکے چھڑا دیتی تھی. بالکل. اب کیا کہتے ہیں سر، 50 اوورز کا میچ ہوتا تھا وہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت T20 کا انڈکشن نہیں ہوا تھا. T20 میں بال کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اس لیول کی کنڈیشن میں آئے جہاں ریورس سوئنگ شروع ہو. بورڈ وغیرہ پہ بھی اتنی بال لگ نہیں رہی، پبلک میں بھی اتنی بال جا نہیں رہی.
بال جب ایک چکا گیا ایسا چھت کے اوپر نیشنل اسٹیڈیم کی بس, اور وہ بھی میرا خیال ہے بال پتہ نہیں واپس آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی, لیکن بال کی کنڈیشن جو ہے سر ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا جب نیشنل اسٹیڈیم سے چھکے لگتے تھے تو روڈ پہ بھی آ کے گرے ہیں سر. بالکل ایسا ہی ہے, اور امید ہے کہ اس PSL میں بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اعظم نے کافی مارے اچھا چھکا مارا, لیکن یہ کہ جو ایک میٹرز اوے ہوتا ہے نا وہ چیز نہیں نظر آ رہی ہے, باؤنڈری کے باہر تو گر رہے ہیں. قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ روپ کے بعد بھی کافی ڈسٹنس ہے, بہت ڈسٹنس ہے. اچھا جن میچز میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ شارجہ میں تو باہر ہر ہٹ پہ گرتا ہے. جی دبئی میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گیندیں جا رہی ہوتی ہیں. ریزن یہ ہے کہ وہ باؤنڈری کے بالکل پاس سے ان کی سٹنگ ارینجمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں وہاں سے, تو اس وجہ سے بھی آپ کو ذرا تھوڑا سا زیادہ ہی بڑا چھکا دیکھنا پڑے گا, تو گیند کہیں آپ کی روڈ پہ آئے گی. اور پہلے مجھے یاد ہے دکھاتے تھے, مطلب شارجہ کے میچز میں تو اکثر دکھاتے ہیں ابھی کہ وہ ٹریفک چل رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا بیچ میں جیسے ہی وہ جان بوجھ کے دکھاتے رہتے ہیں. ہاں, اور لٹرلی کہ کوئی آدمی جا رہا ہے اور بال اٹھا کے لے کے آ رہا ہے اور ٹریفک چل رہی ہے, ایسے بہت سارے سین ہیں. لیکن مختلف ٹورنامنٹس میں یہ بھی رہا کہ سکسر کو اگر کیچ کریں تو اس پہ پرائزز اس دفعہ اس PSL میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے, ورنہ کیچ اے ملین جو ہے یہ بہت ہٹ پچھلے اس میں دبئی وغیرہ میں بہت چلا ہے. کیچ اے ملین یعنی آپ اگر چھکے کو کیچ کر لیتے ہیں آڈینس میں بیٹھ کے تو اس پہ بھی بڑا زبردست ٹھیک ٹھاک انعامات ہیں. بعد میں لوگوں نے شیئر کیا اور کافی کیچز ہوئے اس طرح کے پویلین میں. ہاں بالکل, اور اس قسم کا انوائرمنٹ بنانے کے لیے آپ کو اسی قسم کے اسٹیڈیم بنانے پڑیں گے, اور وہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہمارے ملک میں ہمارے کراچی شہر میں, لاہور میں, ان تمام جگہوں پہ اور زیادہ اسٹیبلٹی آئے گی, تو آپ کو اس قسم کا انوائرمنٹ نظر آئے گا جس میں یہ جو فینسز لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ کو پھر ریموو کرنا پڑے گا. ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوگا آڈینس کا اور پلیئرز کا. آپ کیا سمجھتے ہیں ظفر بھائی کہ مطلب بہت سارے میچز میں ہم نے گراؤنڈ خالی بھی دیکھا, پویلین خالی بھی دیکھی, نیشنل اسٹیڈیم کراچی اس آج کے میچ کے علاوہ آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% کراؤڈ تھا, 100% تو نہیں تھا. خیر اب نہیں سمجھتے تھے سر آپ کہ پہلے ہمیں یاد ہے میچز ہوا کرتے تھے 5 days میں, دوسرے دن کے بعد گیٹس کھول دیے جاتے تھے, اسٹوڈنٹس کو کہہ دیا جاتا تھا اپنا ID کارڈ دکھائیں اور میچ دیکھ لیں. سر مطلب شائقین کرکٹ کو یہ موقع کیا نہیں دینا چاہیے کہ یا تو ٹکٹ کی پرائس کم کی جائے, یا پھر یہ ہے کہ ایک وقت کے بعد اگر 10 اوور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد شناختی کارڈ دکھا کے اور لوگ اندر جا سکیں. سر 3 دن ٹوٹلی اسٹیڈیم خالی نظر آیا ہے, مطلب ہارڈلی 20-30% سیٹنگ نظر آئی, باقی اسٹیڈیم خالی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور یہ انوائرمنٹ اس وقت آئے گا جب اسٹیبلٹی ہوگی سٹی میں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی تھریٹس وغیرہ چلتی رہتی ہیں, سیکیورٹی ریزنز ہیں, اتنے عرصے بعد کرکٹ پاکستان میں آئی ہے, تو تمام ادارے چاہ رہے ہیں کہ اس کو خیر خیریت سے, یہ جو ہمارا 32 days کا ایونٹ ہے یہ خیر خیریت سے گزر جائے اور ہم دنیا کو ایک اچھا میسیج دینے میں کامیاب ہوں. اور ڈے ان ڈے آؤٹ پہ جب اس قسم کی پریکٹسز ہوں گی تو پھر یہ تمام اپرچونیٹیز بھی لوگوں کو ملیں گی. اور میں پرسنلی بہت پسند کرتا ہوں کہ اگر اسکولز کے اور کالجز کے لڑکے اور لڑکیاں وہ گراؤنڈز میں آ کے میچز کو دیکھیں, اور ان کے آنے سے جو انوائرمنٹ بنے گا وہ آپ بہت انجوائے کریں گے. نہ صرف وہ لوگ انجوائے کریں گے بلکہ جو لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بہت انجوائے کریں گے. تو امید ہے کہ یہ انوائرمنٹ بھی آئے گا. لاہور اس کی بہت بڑی مثال تھی جب لاسٹ ٹائم فائنل وغیرہ ہوئے تھے وہاں پہ, تو لوگ ایکسائٹیڈ تھے. لیکن اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ لاہور کلندر کو اون نہیں کر رہے لاہوریے, مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. سر کیا وجہ ہے کہ لاہور میں وہ کراؤڈ کسی بھی میچ میں نہیں نظر آ رہا؟ کراچی نے تو پھر بھی آج پاور شو آف کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ ہاں کیونکہ سنڈے ہے, اتوار کا دن ہے, لوگ چھٹی منا رہے تھے تو اس لیے بھی لوگوں نے زیادہ اسٹیڈیم کا رخ کیا ہے. لاہور میں تو سر ویسے کسی ورکنگ ڈے پہ بھی پہلے میچ ہوا کرتا تھا تو پورا قذافی اسٹیڈیم بھرا ہوا کرتا تھا, اب وہ جوش و خروش نظر ہی نہیں آتا. PCB کو ڈیفینیٹلی اپنی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو چیک کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جو نہ صرف PCB کے لیے بلکہ لاہور کے جو لوگ ہیں جتنے زندہ دل ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ گراؤنڈ آنے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. یا تو ٹکٹس وہاں پہ مہنگے ہیں, یا میسج صحیح نہیں جا پا رہا, یا
ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ نجی کوریئر کمپنی نے ٹکٹ بیچنے کی جو اسٹریٹجی رکھی ہے مبینہ طور پہ وہ کچھ ایسی رکھی ہے جس کی وجہ سے پہلے مہنگے ٹکٹس بیچے جاتے ہیں اور سستے ٹکٹس آن لائن فروخت ہی نہیں کیے جاتے. یعنی عام لوگ جو چاہتے ہیں کہ آن لائن جا کے 1000 روپے کا, پہلی بات تو ٹکٹ پرائس بہت مہنگی ہے, 1000 2000 3000 4000 آج کل کے مہنگائی کے دور میں اپنے لیجر پہ کسی کو خرچ کرنے کے لیے کافی زیادہ پیسے ہیں. پھر جو ویب سائٹ کے تھرو نجی کوریئر کمپنی ٹکٹس بیچ رہی ہے اس میں جو سستے ڈینومنیشن کے ٹکٹس ہیں یعنی 1000 2000 وہ اس وقت تک کھولے ہی نہیں جاتے جب تک کہ 4000 یا 6000 والے ٹکٹس نہ بک جائیں. سر یہ آپ نہیں سمجھتے یہ ایک ناانصافی اگر ایسا ہو رہا ہے تو؟ یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے. اگر میں 4000 کا ٹکٹ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کا یہ مطلب یہی وجہ ہے کہ جو 3 میچز گزرے ہیں ان میں چونکہ وہ 4000 اور 3000 والے ٹکٹس نہیں بکے تو 1000 والے ٹکٹس ہمیں بالکل مطلب لوگوں نے خرید ہی نہیں پائے. یعنی اگر میری قوت خرید 1000 روپے والے کی ہے تو میرے کو اپرچونٹی ہی نہیں ملے گی کہ میں اسٹیڈیم جا کے میچ دیکھ سکوں. یہ میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ مارکیٹنگ کی پلاننگ جو ہے سیریمنی کی گئی اس میں بھی وہی 2 انکلوجرز جو سب سے سستے ٹکٹس والے تھے ان کو کور لگا کے یعنی اس کو کور کر دیا گیا تھا. لانچنگ یہ جو اوپننگ سیریمنی تھی اس میں وہ انکلوجرز شامل ہی نہیں تھے, ان کی ٹکٹنگ ہی نہیں کی گئی اس لیے کہ اس کے سامنے ہی ساری اوپننگ سیریمنی کی جا رہی. تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم یہ تمام پی ایس ایل جو ہے بیسیکلی 2% لوگوں کے لیے کرا رہے ہیں, 98% لوگوں کے لیے نہیں کرا رہے کیونکہ 98% تو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے تو اور پیشن بھی ان کا ہے ٹوورڈز دا گیم. ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے جس طرح بسز میں ڈسکاؤنٹ ہوا کرتا تھا اسی طرح اسٹوڈنٹس انکلوجر ہوا کرتا تھا. جو بینکس میں جب ٹکٹ ایچ بی ایل یا ان بینکوں کے تھرو بکا کرتے تھے تو اس میں اسٹوڈنٹ کلاس الگ ہوتی تھی, وہ اپنے اسکول یا کالج کا کارڈ دکھا کے آدھی قیمت پہ ٹکٹ لے سکتے. بالکل ایسے ہی تھا. سٹیزنس انکلوجر الگ ہوا کرتا تھا, اسٹوڈنٹس انکلوجر الگ ہوا کرتا تھا. بالکل ایسے ہی. سر اب وہ کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آتی. کیا ہمارے اسٹوڈنٹ دیکھیں ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس میں جو ہے نا اسپورٹس کی اہمیت کو اجاگر کریں. یعنی کرکٹ اور آج کل کے دور میں نگیٹو چیزوں سے ہٹا کے پازیٹیو چیز یعنی اسپورٹس کھیلوں کی طرف لے کے آئے, چاہے کرکٹ ہو, ہاکی ہو, فٹ بال ہو, کچھ بھی ہو, لیکن یوتھ کو اب نگیٹو چیزوں کے بجائے پازیٹیو چیزوں یعنی اسپورٹس اور فزیکل ٹریننگ کی طرف لے کے آنا ہے. تو سر جب مطلب نجی کوریئر کمپنیز اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہی اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی بینیفٹ یا انیشیٹو نہیں دیں گی تو سر اسٹوڈنٹس کس طرح آئیں گے اسپورٹس کی طرف؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ اسٹوڈنٹس نہ صرف اسٹوڈنٹس کا بلکہ اور تمام پاکستانیوں کا بھی حق ہے کہ وہ آ کے میچ کو دیکھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ ایک بہت ہی منیمم اماؤنٹ ہوتا ہے جو آپ جنریٹ کرتے ہیں تھرو دا ٹکٹس. یہ کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. اس پہ کوئی بھی کمپنی جو ہے یا کوئی بھی ایونٹ بیس نہیں کر رہا ہوتا. مین چیزیں تو آپ کو بھی پتہ ہے آج کل میڈیا اور اسپانسرز ہیں. تو اس میں تو اگر آپ کو اگر 2-4-5 ہزار اسٹوڈنٹس کو فری میں بھی لانا پڑ جائے تو میں نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر اسٹیڈیم خالی ہوگا تو پھر پلیئر کہاں سے انجوائے کرے گا. مطلب فرائیڈے سیٹرڈے کو اسٹیڈیم بالکل خالی رہا ہے سر. نیشنل اسٹیڈیم میں زیادہ کراؤڈ نہیں نظر. میں بہت ایکسپیکٹ کر رہا تھا, بلکہ میرے پاس فری ٹکٹ تھا لیکن میں اس وجہ سے نہیں گیا. میں نے کہا یار بہت زیادہ کراؤڈ ہوگا, آپ کو کافی دیر واک کرنی پڑ گئی اگر یا آپ کو لائن میں لگنا پڑا کافی دیر تک, تو میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ نہ جاؤں. نہیں تو آج بھی میرا موڈ تھا میچ دیکھنے جانے کا. اچھا ابھی اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے, ینگسٹرس کی, تو جو ینگ بالرز تھے وہ ایکسیل کرتے نظر آ رہے تھے, لیکن آج تو ینگ بیٹمین بھی ایکسیل کرتے نظر آئے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ بالکل, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور چیزیں بہتر اسی وقت ہوتی ہیں جب یہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کے اپنی سرزمین پہ ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دبئی میں جا کے کرکٹ کھیل رہے ہوں اور وہاں پہ یہاں سے 3-4 ہزار لوگ جو کہ ٹریول کر سکتے ہوں وہ جا کے دیکھ رہے ہوں, اور پھر آپ کی پروڈکشن لائن میں بہت اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ آ رہا ہو. پروڈکٹ اسی وقت بہترین ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو آج میچ ہو رہا ہے یا کل جو میچ ہوا تھا یا جو کل میچ ہوگا, اس کا آپ کے جو انوائرمنٹ پہ
اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر اسپورٹس کی دکان پہ آپ کو لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ تمام لوگ کرکٹ کا اکوپمنٹ یا تو خرید رہے ہوں گے یا کھیل رہے ہوں گے. بالکل. اچھا ظفر بھائی، لاسٹ اب کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے، سر یہ جاننا چاہوں گا کہ کراچی کنگز کو اب کیا کرنا چاہیے اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے؟ ٹیم میں چینجز انہوں نے کر لی، آج اسی اسٹریٹجی سے چلے کہ پہلے بیٹنگ کریں گے، ایک لمبا اسکور دیں گے اور پھر ایزیلی اگلی ٹیم کو جو ہے نا چیز کرنے کا موقع نہیں دیں گے، لیکن وہ اسٹریٹجی غلط نظر آئی، شاید آج کچھ مس کیلکولیشنز ہو گئی، کیا کہتے ہیں؟ مینلی وہ بیس کر رہے ہیں بابر اعظم پہ. جس دن بابر اعظم پرفارم کرے گا ان کی پلاننگ آپ کو اچھی نظر آئے گی. جس دن بابر اعظم نے کا فیلئر ہوا یا کم اسکور پہ آؤٹ ہوا تو کراچی کنگز آپ کو اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور ان کو انسٹیڈ آف بابر اعظم پہ ریلائی کریں، ان کو چاہیے کہ اس پوری ٹیم کو وننگ یونٹ میں چینج کریں. ہر پلیئر کو اپنی اپنی جگہ کام انڈیویجول کو چاہیے، کسی ایک پہ ریلائی نہ کریں، پوری ٹیم میں ایک ٹیم اسپرٹ، بالکل، اور جیت کے لیے کھیلیں. بہت سمپل. بہت شکریہ ظفر بھائی، آپ نے آج کے پروگرام، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ظفر بھائی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑا اچھا تبصرہ سننے کے لیے ملتا ہے. اب امید کرتے ہیں کہ یہ جو کرکٹ جس طرح سے آج فیبرری کے مہینے کا یہ لاسٹ میچ تھا جو کراچی میں کھیلا گیا، اب 12 مارچ کو کراچی میں میچ کھیلا جائے گا، لیکن پاکستان کے دوسرے شہروں میں اب میچز ہوتے رہیں گے. کراچی کنگز بھی اب دوسری جگہ ٹریول کر کے میچ کھیلے گی. ہم روزانہ 6:05 پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج کا پروگرام اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اور میری ساتھی کمپیئر رابیل شیخ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.